अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू गाइज़। मैंने अल्लाह से दुआ करके कि अल्लाह ताला इस कुरान से जो है मेरी रहनुमाई फरमाइएगा। कुछ ऐसी आयत निकली हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सूरह नहल जो कुरान की 16 नंबर की सूरत है, उसकी आयत निकली हैं फ्रॉम 72 टू 77। और मैं अरबिक नहीं पढ़ूँगी, सिर्फ उर्दू तर्जुमा आपके सामने पढ़ के आपको सुनाऊँगी और जो भी फुट नोट्स होंगे उससे रिलेटेड वो पढ़ लूँगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं अल्लाह की पनाह में आती हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान नहायत रहम वाला है। गाइस, जब भी कुरान पढ़ने लगे ना तो अल्लाह की पनाह हासिल कर लिया करें शैतान मरदूद से, क्योंकि शैतान जो है ऐसे वसवसे डालता है कि कहीं वो हमें दीन से दूर ही ना कर दे। कुरान में जो है कोई ऐसी चीज़ हमारे दिल में डाल दे, कोई ऐसी चीज़ को पैदा कर दे। तो ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ, सूरह नहल जो है उसी की 98 नंबर की जो है वो आयत है। और उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब भी कुरान पढ़ने लगो तो अल्लाह की पनाह हासिल कर लिया करो शैतान मरदूद से। तो अल्लाह की पनाह जो है हासिल करते हुए हम कुरान का तर्जुमा शुरू कर रहे हैं पढ़ना। और देखिए, जब हम बीच में से कुरान खोलते हैं तो सबसे पहले अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी रहनुमाई फरमा। जो भी मसला है आपका, या अगर कोई मसला नहीं है तो कुरान से आपने ज़ाहिर अपनी रहनुमाई तो अपडेट तो लेनी है ना, कि हम किस हाल में हैं, किस पोजीशन में हैं, हम सही से फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी बातें भी तो हमें मालूम होनी चाहिए ना। तो बस दुआ करें, और दुआ करके आप कुरान को बीच में से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के बीच में से कुरान को खोलें और उसको समझने। देखो, साफ साफ आपकी जो भी आपकी परेशानी होती है ना, उसी से रिलेटेड जो है वो आपकी कुरान की आयतें आती हैं, उसी से हम इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। उसी से हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ही। तो मेरा जो मसला था तो मैंने जिस तरह से खोला था, अब देखो मैं आपको थोड़ा सा उसकी एक आध आयत से पहले पढ़ के बताती हूँ। और वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए तुम्हारी हमजिन्स बीवियाँ बनाई, और उसी ने उन बीवियों से तुम्हें बेटे पोते अता किए और अच्छी अच्छी चीज़ें तुम्हें खाने को दी। फिर क्या ये लोग ये सब कुछ देखते और जानते हुए भी बातिल को मानते हैं? अब देखो, मेरी यहाँ से स्टार्ट हुई है मेरी। अच्छा, ये जो है ना पिछली आयत है ना 72, वहाँ से जो है हाँ यहीं से तो मेरी स्टार्ट हुई है, सॉरी, यस। तो बहरहाल फिर क्या ये लोग ये सब कुछ देखते और जानते हुए बातिल को मानते हैं और अल्लाह के एहसान का इनकार करते हैं, और अल्लाह को छोड़कर उनको पूछते हैं जिनके हाथ में ना आसमानों से उन्हें कुछ भी रिस्क देना है, ना ज़मीन से, और ना ये काम वो कर ही सकते हैं, क्वेश्चन मार्क। अच्छा, अब मैं यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ, अब फुट नोट्स हैं। फिर क्या ये लोग सब कुछ देखते और जानते हुए भी बातिल को मानते हैं, इसकी क्या फुट नोट्स हैं। यानी ये बेबुनियाद और बेहकीकत अकीदा रखते हैं कि उनकी किस्मतें बनाना और बिगाड़ना, उनकी मुरादें बर लाना और दुआएं सुनना, उन्हें औलाद देना, उनको रोज़गार दिलवाना, उनके मुकदमे जितवाना और उन्हें बीमारियों से बचाना कुछ देवियों और देवताओं और जिनों और अगले पिछले बुज़ुर्गों के इख्तियार में है। तभी तो पुकारते या रसूल अल्लाह, या अली। आज के दौर के ये हैं शिरक, या गौस पाक, वो कहते हैं ना बिहा पीरा ने बीर दस्तगीर, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी को। लेकिन पहले के लोग किसी और चीज़ को पुकारते थे। पहले के उस वक्त तो लात मनात और ज़फ़ फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां मानते थे, उनको पुकारा करते थे। और फिर जो है मुख्तलिफ़ अदवार में जो है मुख्तलिफ़ पर्सनैलिटीज़ को लेकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने से मेरा ख्याल है शिरक शुरू हुआ, ये बुत परस्ती। बस वो इसी तरह से शुरू हुआ कि जो भी उनके नेक लोग थे, जब उनकी डेथ हुई तो उन्होंने उनके बुत बना लिए, और फिर उनको मतलब इज़्ज़त के तौर पे। लेकिन शैतान ने देखो काम कर दिया अपना, कि फिर लोग जो है उनसे दुआएं मांगने लगे ताकि ये अल्लाह से आपको करीब कर देंगे या अल्लाह तक आपकी मुरादें पहुंचाएंगे। तो इस तरह से फिर ये वक्त आया कि वो उनको ही पूछना डायरेक्ट शुरू हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो शिर्क की तरफ ले गई, शैतानियत जो है शिर्क की तरफ ले गई लोगों को। मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ लोगों को की पूजा की गई है। आजकल जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हज़रत अली है, और जो भी आप लगा लें, हो सकता है अब्दुल्ला शाह काजी भी हों, शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी हों। मतलब अल्लाह को छोड़कर सबकी करना है, सबकी जो है वो कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ पे क्या फरमा रहे हैं,
اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائیں، اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے پوتے عطا کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دیں۔ پھر کیا یہ لوگ یہ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں، فالس ہوڈ کو مانتے ہیں کہ کوئی اور دیتا ہے، کوئی اور دے سکتا ہے، یا کوئی اور سفارش کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں، اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے انہیں کچھ بھی رزق دینا ہے، نہ زمین سے، اور نہ یہ کام وہ کر ہی سکتے ہیں کوشچن مارک۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی کہ میں تمہیں سب کچھ دیتا ہوں، میں تمہیں بیٹے پوتے دیتا ہوں، میں تمہیں رزق دیتا ہوں، میں تمہیں اچھی چیزیں کھانے کو دیتا ہوں، میں تمہیں سب کچھ دیتا ہوں۔ دیکھیں رزق میں جو ہے صرف کھانا پینا نہیں آتا ہے، بلکہ آپ کی اولادیں، آپ کی اچھی صحت، آپ کے اچھے اسپاؤس، سب کچھ ہی رزق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھائی میں تمہیں سب کچھ دے رہا ہوں، تو تم جو ہے وہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہو، سب کچھ دیکھتے ہو، سب کچھ جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہو، اور اللہ کے احسان کا انکار کرنا ہوا۔ یعنی آپ کو جو چیزیں فراہم ہوئی ہیں وہ کسی پیر کی یا کسی اولیاء کی یا رسول اللہ کی یا حضرت علی کی طرف سے ہوئی ہیں، آپ کو مطلب آپ سوچیں نا کہ جس نے آپ کو دیا ہے اس کا آپ احسان کا انکار کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمان اور زمین سے کوئی رزق دینا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی کام وہ کر ہی سکتے ہیں۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں قرآن ملا ہے، اور اس قرآن میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ظاہر ہے کہ پڑھ کے سناتے ہوں گے، اس وقت ظاہر پڑھ کے سناتے تھے، تو آپ سوچیں کہ یہ جو ساری چیزیں رسول اللہ اپنی زبان سے بولی ہیں، تو یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے یہی بات انہوں نے کہی کہ بھئی اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمان اور زمین ہے، نہ کچھ آسمان و زمین ہے، نہ ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ نہ آسمان سے کچھ بھی رزق دینا ہے، نہ زمین سے، اور وہ یہ کام کرنے کے اہل بھی نہیں ہے، اس لائق ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں نا سب نے، انہوں نے بھی جب رزق مانگا، انہوں نے بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کو میں بتاتی ہوں، آپ کو یاد دلاتی ہوں، مجھے ایگزیکٹلی وہ یاد نہیں لیکن آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، آپ بھی مسلمان ہیں، آپ بھی ریسرچ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ وہ حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے ایک دن کھلا اور ایک دن بھوکا رکھ، تاکہ مجھے جو ہے وہ میں شکر کروں تیرا، اور پھر میں روؤں گڑ گڑاؤں تو پھر تو مجھے رزق دے۔ دیکھیں نا یہ وہ حدیث موجود ہے نا، ایسے مفہوماً میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایک دن تو مجھے کھلا اور ایک دن بھوکا رکھ، تو مطلب دیکھیں نا وہ کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں وہ بھی، اور پیٹ پہ پتھر باندھنا اور ساری چیزیں، پھر آپ ان سے کیوں مانگتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اور پھر اس طرح سے دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو مجھے کھلاتا ہے، جب میں پیاسا ہوتا ہوں تو مجھے پانی پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے۔ تو اپنے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے نا، جو بھی جب ہمیں بھوکا ہوتا ہوں تو اللہ کھلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے جب مصر کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہوتے ہیں، فرعون کی آرمی جب ان کو پیچھا کر رہی ہوتی ہے، مدین چلے جاتے ہیں وہ، ان کے ہاتھ سے غلطی سے قتل ہو جاتا ہے بنی اسرائیلی کا، تو جب وہ پہنچتے ہیں تو اس وقت وہ بھی جو ہے ان کے پاس کوئی وسائل نہیں ہوتے، جب وہ مصر سے دوڑ کے جاتے ہیں مدین اپنی جان کے خوف سے، اپنی جان بچانے کے خوف ہوتا ہے، وہ مدین پہنچتے ہیں تو وہاں جا کے وہ کیا کہتے ہیں؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ میں فقیر ہوں، میں انتہائی محتاج ہوں ہر اس نعمت کا، ہر اس بلیسنگ کا جو تو مجھے عطا کرے، ٹھیک ہے، جو بھی تو مجھ پہ نازل کرے اس کے لیے میں محتاج ہوں۔ تو آپ سوچیں کہ وہ محتاج ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے ان کو حضرت شعیب علیہ السلام کی جو بیٹیاں ہوتی ہیں، اور پھر اس طرح سے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں، ان کے ہاں کام کرتے ہیں، ان کے پاس عصا ہوتا ہے، بکریاں چراتے ہیں، مطلب آپ سوچیں نا کہ مطلب وہ بھی انسان تھے، ہم ان سے مانگ رہے ہیں، آپ کیسی بات سوچ رہے ہیں؟ مطلب آپ کیسے مطلب اس طرح سوچ رہے ہیں؟ جو قرآن بھی تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملا ہے، اگر وہ ایسی بات ہوتی تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولتے کہ مجھ سے مانگ لو؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع کر رہے ہیں نا، وہ تو کہہ رہے ہیں، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں پتہ چل رہی ہے نا باتیں ساری، قرآن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیا ہے، ان پہ وحی ہوا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں، اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے کچھ بھی رزق دینا ہے، نہ زمین سے، اور نہ یہ کام وہ کر ہی سکتے ہیں کوشچن مارک۔ تو
میں ایک بات یہاں پہ یہ کرتی تھی کہ جو ہے نا، جب جیسے ہم لوگ کھولتے ہیں، اب جیسے یہ ان دا کانٹیکس میں جو بھی تھا قرآن کا، یہ میں نے آپ کو پڑھ کے بتا دیا. اب میں نے اپنے مسئلے کے لیے کھولا تھا، انٹرپریٹیشن بتا رہی ہوں کہ کیسے ہم انٹرپریٹ کرتے ہیں اپنے مسئلے کو. اب جب میں نے کھولا نا، تو میرا ڈائریکٹ یہ پیج کھلا، پھر کیا یہ لوگ یہ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے باطل کو مانتے ہیں. یعنی کہ میں جو ہے نا کچھ اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں، تو میں جو ہے خوفزدہ تھی. کچھ چیزیں تھیں اس کی وجہ سے میں پریشان تھی اور خوفزدہ بھی تھی، اور یہ ساری چیزیں. تو اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے نا کہ تم کیوں خوفزدہ ہوتے ہو، کیوں تم دوسروں سے وہ کرتے ہو. میں ہوں، مجھ سے ڈرو، میں تمہارا رب ہوں. ٹھیک ہے، مجھ سے مانگو، اور جب میں دینے والا ہوں تو تم پریشان کس بات پہ ہو. میں تمہیں پروٹیکٹ کر رہا ہوں، میں تمہیں دے رہا ہوں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. میں تمہارا وکیل، مولا اور نصیر ہوں. تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ تو بہرحال وہ میری غلطی تھی. تو میری جب یہ آیات کھلی کہ پھر کیا یہ لوگ یہ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں. وہ جو پوتے اور وہ ساری چیزوں سے نا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے تمہیں پوتے دیے، ہم نے تمہیں تمہاری ہم جنس بیویاں دی، ہم تمہاری جنس بیویاں دی، تمہیں پوتے دیے، تمہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دی. ٹھیک ہے، یہ لوگ یہ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ٹھیک ہے، دوسروں سے خوفزدہ ہوتے ہیں، باطل کو مانتے ہیں، اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے احسانات کیے، تو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قائم ہے، زندہ ہے، الحی القیوم ہے، زندہ ہے، قائم ہے. دیکھیں نا، ایک زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اور ہم تو مر بھی جائیں گے، لیکن اللہ کی زندگی کیسی زندگی ہے جو کبھی جو ہمیشہ سے زندہ ہے، جو ہمیں بھی زندگی دے رہا ہے، موت دے رہا ہے، پھر دوبارہ زندہ کر رہا ہے. اس کی زندگی کیا زندگی ہے، اس کی حیات کیا حیات ہے، اور اس کا قیام کیا قیام ہے. اس نے آسمان ایسا بنایا ہے کہ جب بھی دیکھو، دن میں یا رات میں، ہر وقت وہ ہمارے سر پہ رہتا ہے، قائم رہتا ہے. یعنی کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم نے دیکھا ہو کسی وقت آسمان ہمارے سر پہ نہ ہو. چاہے دن میں دیکھو یا چاہے رات میں دیکھو، آسمان ہمارے سر پہ ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ وہ آسمان، یہ آسمان بھی ختم ہو جائے گا، یہ تھا ایک وقت سے اور یہ ختم ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ سے ختم کر دے گا قیامت میں. تو اللہ کا قائم رہنا کیسا قائم رہنا ہوگا؟ اللہ کا زندہ رہنا کیسا زندہ ہوگا؟ الحی القیوم. اور اللہ کا قائم رہنا کیسا قائم رہنا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم سب کچھ جاننے کے باوجود پھر کیا یہ لوگ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے باطل کو مانتے ہیں. دیکھیں، میرا اس طرح سے آیا، میں اس طرح سے انٹرپریٹ کرنا سکھا رہی ہوں آپ کو. اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں. اچھا، جب آیت ہماری جیسے فار ایگزامپل آدھی آیت یہاں سے ہماری سٹارٹ ہوئی ہے نا، اس پیج سے، یہ پیج کھلا ہے، تو یہ آیت جو ہے پوری پیچھے سے ہم اس کو پیچھے سے کاؤنٹ کریں گے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل یہ بیچ سے کھلی ہے نا کہ پھر کیا یہ لوگ یہ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے باطل کو مانتے ہیں. تو میں جو ہے اس آیت کے شروع سے اس کو پیچھے والے پیج سے جہاں سے شروع ہو رہی ہے نا، وہاں سے میں اس کو مانوں گی. اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں تمہاری جنس سے بیویاں دی، سمجھ رہے ہو؟ وہاں سے میں اس کو کر کے وہاں سے کاؤنٹ ہوگا. لیکن بہرحال میں آپ کو یہاں سے بتا رہی ہوں، تھوڑا سا آپ کو انٹرپریٹ کرنا سکھا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذکر کیا کہ اس نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی تم باطل کو مانتے ہو، اور اللہ کے احسان کا انکار ہی ہوا نا. جب آپ دوسروں سے خوفزدہ ہو رہے ہیں تو آپ کو یہ نہیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پروٹیکٹ کرنے والا ہے، وہ آپ کا مولا ہے، مددگار ہے، وہ آپ کا نصیر ہے، آپ کی مدد کرنے والا ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کا وکیل ہے. وکیل کون ہوتا ہے؟ جس پہ آپ پورا ٹرسٹ کر لیتے ہو، اعتماد کر لیتے ہو، وہ آپ کی طرف سے بولتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا وکیل ہے. پھر بھی تم سب کچھ دے بھی رہے، پھر بھی تمہیں اللہ تعالیٰ کے احسانات کا انکار ہی ہوا نا کہ ہم پھر بھی ڈر رہے ہیں دوسروں سے. اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمان سے انہیں کچھ بھی رزق دینا ہے، نہ زمین سے. اب دیکھو نا، ہم ان سے ڈر رہے ہیں جو ہمیں نہ رزق دے سکتے ہیں آسمان سے، نہ زمین سے. وہ تو خود اللہ سے مانگ رہے ہیں، ان کو تو خود اللہ کے محتاج ہیں. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ٹھیک ہے نا، ہم سب محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے رزق کے لیے. اور نہ یہ کام وہ کر ہی سکتے ہیں، وہ کر بھی نہیں سکتے اپنے آپ کو رزق دینا. ٹھیک ہے، نہ وہ ہمیں رزق دینا کر سکتے ہیں، نہ وہ اپنے آپ کو بھی رزق نہیں دے سکتے. وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے سب کو رزق. آگے پڑھی ہوں، بس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. تو اللہ کے لیے اپنی طرف سے انٹرپریٹیشنز نہ نکالو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ نہیں کر سکتا، یا یہ اللہ مجھے معاف کر دے، سب جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے. تو اللہ کے لیے
جو میں آپ کو انٹرپریٹ کر کے بتا رہی ہوں اپنی سچویشن پہ، ٹھیک ہے نا. جیسے آپ جب کھولیں گے تو آپ کو کس طرح سے آپ انٹرپریٹ کریں گے اپنے مسائل کے لحاظ سے، تو میں آپ کو سکھا رہی ہوں کس طرح سے کرتے ہیں. بس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اب اس کی فٹ نوٹس ہیں، میں پڑھ کے بتاتی ہوں. یعنی اللہ کو دنیاوی بادشاہوں اور راجوں اور مہاراجوں پر قیاس نہ کرو کہ جس طرح کوئی اس کے محاسبوں اور مقرب بارگاہ ملازموں کے توسط کے بغیر ان تک اپنی عرض معروض نہیں پہنچا سکتا. اسی طرح اللہ کے متعلق بھی تم یہ گمان کرنے لگو کہ وہ اپنے قصر شاہی میں ملائکہ اور اولیاء اور دوسرے مقربین کے درمیان گرا بیٹھا ہے، اور کسی کا کوئی کام ان واسطوں کے بغیر اس کے ہاں سے نہیں بن سکتا. تو کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دنیاوی، اب دیکھو اللہ تعالیٰ کو دنیاوی راجوں مہاراجوں کی طرح نہیں سمجھو کہ جو گھرے بیٹھے ہیں اپنے ملازمین سے، ٹھیک ہے، کہ اس تک رسائی نہیں ہو سکتی ان کے بغیر. اللہ تعالیٰ کو نہیں. تو اس سے مجھے کیا سمجھ میں آ رہا ہے، میں کیا اپنے حالات پہ انٹرپریٹ کر رہی ہوں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ، یہ مت سوچو کہ اللہ تعالیٰ یہ کیسے کرے گا، یا اللہ تعالیٰ میری مدد کیسے کرے گا، یا اللہ تعالیٰ یہ ٹھیک کیسے کرے گا. بھائی اللہ تعالیٰ کا ٹھیک کرنا ہمارا ٹھیک کرنا الگ ہے نا. جس طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دنیاوی، جیسے اس میں فٹ نوٹس میں آ رہا ہے کہ دنیاوی مہاراجوں سے اور دنیاوی چیزوں سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کمپیئر مت کرو، جہاں پہ ان کے دربانیوں کے بغیر، کی مدد کے بغیر، یا ان کی کسی سورس کے بغیر بادشاہ تک کوئی بات نہیں پہنچ سکتی، بادشاہ کوئی کام جو ہے آپ کا نہیں بنا سکتا. تو اللہ تعالیٰ وہ کہہ رہے ہیں کہ بادشاہوں کو اللہ کی بادشاہت کو، اللہ کو دنیاوی بادشاہوں سے مت تعبیر کرو، دنیاوی بادشاہوں سے مت اس کی مثالیں گھڑو. اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں آپ محمود ہے، اس کی بادشاہت الگ ہے، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. یہ دنیاوی بادشاہت کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. دیکھو یہاں پہ کہہ رہا ہے نا اللہ تعالیٰ، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. تو اللہ کی مدد آپ نہیں سوچ سکتے. آپ یہ بولے اللہ کیسے میری مدد کرے گا، ہائے یہ یوں ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ میری مدد کیسے کرے. بھائی اللہ تعالیٰ کو تم دنیا سے کیسے کمپیئر کر رہے ہو. اپنی مدد تم خود نہیں کر سکتے ہو، لیکن تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری طرح مجبور ہے. اللہ تعالیٰ کا مدد کرنا، وہ جو مدد کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو مدد کرنا ہے وہ کیا مدد کرنا ہے، اور ہمارا جو ہے مدد کرنا وہ کیا مدد کرنا ہے. ہم تو خود محتاج ہیں. تو اپنی اللہ تعالیٰ کی جگہ اللہ تعالیٰ کو اپنی لیول پہ نہ لے کر آؤ. اللہ کا لیول ہی الگ ہے، اس کا مدد کرنا، اس کی وہ کرنا، اللہ تعالیٰ معجزے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں کرتا ہے جو انسان کے سوچ سمجھ سے بالاتر ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ جس طرح سے ہماری مدد کرتا ہے وہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. ہمارا جو تصور ہے کہ بھائی ہم تو یہ کام نہیں کر سکتے، ہائے ہم تو مدد نہیں کر سکتے، ہائے ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہو گئی ہے، تو ہم تو اس کو نہیں سالو کر سکتے. لیکن ہم بولے اللہ کیسے کرے گا، نعوذ باللہ ہم سوچیں. بھائی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بڑی بات ہے آپ کی مدد کرنا، آپ کا مسئلہ سالو کرنا، آپ کی پریشانی کرنا. آپ کی سوچ ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے دے گا، کیسے آپ کا مسئلہ سالو کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اس بات کو اگر ہم اپنے دل میں بٹھا لیں کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ دے رہا ہے، رزق بھی دے رہا ہے، بیویاں بھی، شوہر بھی، واٹ ایور، بچے کا ساری چیزیں، پوتے بھی دے رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. اولاد کی جگہ اولاد کے ساتھ ساتھ پوتوں کا بھی ذکر ہو گیا، کھانے پینے کا ذکر ہو گیا. تو کہہ رہے تم سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہو کہ میں تمہیں عطا کر رہا ہوں، تم پھر بھی دنیا والوں کے پیچھے جا رہے ہو، تم ان سے ڈر رہے ہو، یا ان سے مانگ رہے ہو، یا ان کا احسان، تم اللہ کے احسان کو انکار کر رہے ہو. اور اس طرح سے تم دنیا سے کیوں ڈر رہے ہو. اور کبھی کبھی انسان ڈرتا ہے نا کہ اگر یہ بندہ ناراض ہو گیا تو شاید ہمارا رزق کا تالا لگ جائے گا رزق پہ. نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے رزق تو میں دے رہا ہوں، تمہیں بھی دے رہا ہوں. اس کے ذمے تو کوئی ہے ہی نہیں کہ وہ تمہیں زمین اور آسمان سے رزق دے. اس کے ذمے وہ تو بیچارہ خود محتاج ہے اپنے لیے.
تو وہ تو تمہیں رزق بھی نہیں دے سکتا دنیا اور آسمان کا دنیا اور آسمان سے، مطلب زمین اور آسمان سے، تو تم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہو، ان کا اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہو، ان سے ڈرتے ہو، ان سے خوفزدہ ہوتے ہو. ٹھیک ہے، یہاں پہ خوف کے معنی میں بھی ہم اس کو لے سکتے ہیں. احسان بھی ایک تو ہم دوسروں سے مانگ رہے ہیں، اور پھر ایک طرح سے کہ ہم دوسروں سے کیوں خوف کھا رہے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری نعمتیں نہیں دی ہیں؟ تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کا انکار کریں؟ ہم اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں نا. تو پھر ہم اللہ سے مدد مانگ کے کیوں پھر ہم وسوسوں میں مبتلا ہو رہے ہیں شیطانی کہ بھئی اللہ تعالیٰ تو ہماری مدد نہیں کر سکتا، یا اللہ تعالیٰ ہماری مدد کیسے کرے گا. مطلب ہم احسانوں کو انکار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا. اللہ نے ہمیں جو چیزیں دی ہیں وہ کیسے دی ہیں، جو رزق دیا ہے وہ کیسے دیا ہے. پھر بھی ہم ان لوگوں سے ڈر رہے ہیں جو لوگ ہمیں رزق نہیں دے سکتے دنیا اور آخرت. مطلب نہ زمین کا رزق دیتے ہیں، نہ زمین سے کوئی رزق دے سکتے ہیں، نہ آسمان سے، بلکہ مطلب اگر دیکھا جائے تو خود ہی محتاج ہیں وہ اللہ کے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پس اللہ کے لیے مثالیں نہ کھڑو. مطلب اللہ تعالیٰ کو زمینی لوگوں سے نہ ملاؤ. اللہ تعالیٰ کا جو مدد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کون سی مدد ہے؟ یہ وہ مدد ہے. اللہ تعالیٰ تو غزوے اور بڑی بڑی جنگوں میں مدد کرتا ہے. تو ہمارے جو معمولی پرابلمس ہے کیا اللہ تعالیٰ ان کو سالو نہیں کر سکتا؟ اللہ کی مدد کیسی مدد ہے؟ اور اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کہتا ہے کہ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. آگے پڑھ رہی ہوں. اللہ ایک مثال دیتا ہے. ایک تو ہے غلام جو دوسرے کا مملوک ہے اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا. دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے اور وہ اس میں سے کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے. بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ مطلب اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے کہ ایک تو غلام ہے، ٹھیک ہے، جو کہ دوسرے کا مملوک ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس اپنا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ کچھ کر سکے. اور دوسرا ایسا شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اچھا رزق دیا ہے اور وہ کھلے اور چھپے خرچ بھی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بتاؤ یہ دونوں کیا لوگ برابر ہیں؟ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ اس سیدھی بات کو نہیں جانتے. اب اس کے فٹ نوٹس کیا ہیں؟ چونکہ اس سوال کے جواب میں مشرکین یہ نہیں کہہ سکتے کہ دونوں برابر ہیں، اس لیے فرمایا الحمدللہ. اتنی بات تو تمہاری سمجھ میں آئی. اب اس کو بھی آپ انٹرپریٹ کریں کہ بھئی کس طرح سے یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا بات فرمائی ہے کہ دونوں جو ہے غلام ہے. ظاہر ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں رکھتا، وہ تو خود کسی کی ملکیت ہے. اور پھر ایک دوسرا شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا سا رزق دیا اپنے پاس سے اور وہ کھلے اور چھپے خرچ بھی کر رہا ہے. تو دونوں کیا برابر ہیں؟ ٹھیک ہے. اللہ ایک اور مثال دیتا ہے. اس بات پہ سوچئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مثال کیوں دی ہے. یہ میں آپ کو ہوم ورک دے رہی ہوں، ٹھیک ہے، یہ میرا بھی ہوم ورک ہے. دوسرا ہے اللہ ایک اور مثال دیتا ہے. دو آدمی ہیں، ایک گونگا بہرا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، جدھر بھی اسے بھیجے کوئی بھلا کام اس سے بن نہ آئے. دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود راہ راست پر قائم ہے. بتاؤ کیا یہ دونوں یکساں ہیں؟ کوشچن مارک. اچھا، اب ایک اور مثال اللہ تعالیٰ یہاں پہ دے رہا ہے کہ دو آدمی ہیں، ایک گونگا بہرا ہے، یعنی نہ وہ بول سکتا ہے نہ وہ سن سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے. جدھر بھی اس کا آقا اسے بھیجتا ہے اس سے کوئی اچھا کام نہیں ہو پاتا، کوئی کام اس سے مطلب اس کا کام جو ہے کوئی سیدھا کام وہ نہیں کر کے آتا. اور پھر ایک دوسرا ہے کہ وہ دوسرا شخص ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود راہ راست پر قائم ہے. بتاؤ کیا یہ دونوں یکساں ہیں؟ اب دیکھو بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے دو کیریکٹرز بتائے گئے، ٹھیک ہے. ایک غلام جس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، جس کے جو خود ملکیت ہے،
ٹھیک ہے. اور دوسرا شخص جو ہے کچھ آزاد لگ رہا ہے کہ دوسرا شخص ایسا ہے جو اپنی طرف سے اچھا رزق جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے جو اچھا رزق دیا اس میں سے وہ کھلے اور چھپے بھی خرچ کر رہا ہے. بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ یعنی ایک قید لگ رہا ہے غلام، اور ایک دوسرا شخص ہے جو ظاہر ہے وہ بھی اللہ کا غلام ہے، لیکن وہ ایسا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے اچھا رزق دیا اور اس میں کھلے اور چھپے خرچ کر رہا ہے. اور دوسری جو اگزامپل دی ہے اس میں ایک گونگا بہرا شخص ہے کہ جدھر بھی جو ہے اس کا جو اپنے مالک پہ بوجھ بنا ہوا ہے، آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، جدھر بھی وہ بھیجتا ہے اس سے کوئی اچھا کام نہیں ہوتا. دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف، دیکھو دوسرا شخص ایسا ہے جو انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود ہی راہ راست پر قائم ہے. بتاؤ کیا یہ دونوں یکساں ہیں؟ اب دیکھو گونگا بہرا، گونگا یعنی بول نہیں سکتا اور سن نہیں سکتا، ٹھیک ہے، اور دوسرا شخص جو ہے وہ انصاف کا حکم دیتا ہے، یعنی وہ گونگا نہیں ہے، وہ بہرا نہیں ہے، وہ پاہج نہیں ہے، یعنی وہ اللہ کا کلام سنتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ ہے کہ جو گونگا بہرا ہے، جو کوئی اچھی بات سن بھی نہیں سکتا، نہ قرآن کا پیغام سن سکتا ہے، نہ کسی کو کچھ پیغام دے سکتا ہے، تو وہ تو اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے کہ وہ جو ہے اللہ پہ بوجھ بنائے کہ وہ جو ہے کوئی اچھا کام اس سے بن نہیں آتا. اور دوسرا شخص ہے وہ گونگا بہرا نہیں ہے، وہ جو ہے انصاف کا حکم دے رہا ہے، ظاہر اپنا زبان سے استعمال کر رہا ہے، اپنا جو بھی ریسورسز ہیں استعمال کر رہا ہے، خود راہ راست پر قائم ہے، خود بھی سیدھے رستے پہ. تو بتاؤ کہ یہ دونوں یکساں ہیں؟ ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو مجھے بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے، لیکن اس کو اچھے سے آپ سمجھیں اور مجھے پھر کمنٹس میں بتائیں کہ جو ہے نا کیا آپ سمجھیں ان دونوں مثالوں سے. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو ہوم ورک دے رہی ہوں، اچھے سے سمجھیں. آپ آگے پڑھ رہی ہوں. اور زمین و آسمان کے پوشیدہ، مطلب کچھ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے بٹ اس کو ہم صحیح طریقے سے بات کریں گے اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ. اور زمین و آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زمین اور آسمان کے جو پوشیدہ حقائق ہیں اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے. اور قیامت کی برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا مگر بس اتنی کہ جس میں آدمی کی پلک جھپک جائے، یعنی جب ہم اپنی آئیز بلنک کرتے ہیں نا، پلک جھپک جائے، بلکہ اس سے بھی کچھ کم. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا، بس اتنی دیر ہوگی کہ اس میں آدمی جو ہے اپنی پلک جھپک لے، یا بلکہ اس سے بھی کچھ کم. اتنی تیزی سے قیامت برپا ہوگی. اللہ کے کام اسی طرح سے تیزی سے ہوتے ہیں. کبھی آپ کے ساتھ کبھی کوئی اسپریچول ایکسپیرینس ہوا ہو، کوئی ویژن اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا ہو، کوئی چیز آپ کو دکھائی ہو، کچھ کیا ہو، تو آپ کو اندازہ ہوگا، معجزہ دکھایا ہو، کوئی ایسی چیز دکھائی ہو کبھی، تو آپ کو اس بات کا پتہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ایک دم سے اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے. مطلب اس کو ٹائم نہیں لگتا اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ پلک جھپکنے سے بھی جو ہے اس سے بھی کم ٹائم میں جو ہے اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اب دیکھو ہمارا یقین ہو جائے اس کے اوپر کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، بڑی سے بڑی چیز کر سکتا ہے. ہمارا کرنا کیا ہے؟ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم تو اپنے مسئلے بھی سولو نہیں کر سکتے. ہم تو کسی سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھائی تم نے ہماری یہ چیز کیوں لی، تم نے ہم پہ ظلم کیوں کیا. ہم تو اپنے کوئی مسئلہ نہیں سولو کر سکتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ عربک ہے اس کی. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے. حقیقت یہ ہے. تو اب آپ سوچیں نا کہ ہمیں اس بات پر یقین آ جائے، ان باتوں پر جو آج میں نے شروع سے لے کر آخر تک باتیں پڑھی ہیں، ان پر اگر ہمارا یقین آ جائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اس کا لب لباب ہی یہ کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے. تم کیا باطل کو مان رہے ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ تم اللہ کے احسانات کا انکار کر رہے ہو. تو تم کسی سے ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ وہ تمہیں کچھ دے گا، یا تم کسی اور سے ڈرتے ہو کہ وہ تمہارا رزق نہ چھین لے یا تمہارے ساتھ برا نہ کر دے. تو بھائی وہ تمہیں دے رہا ہے کیا؟ اللہ تمہیں رزق دے رہا ہے، اللہ تمہیں سب کچھ دے رہا ہے، تمہیں اولاد دے رہا ہے، تمہیں کھانے پینے کی چیزیں دے رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. تم کیوں ڈر رہے ہو؟ تم کیوں لوگوں سے مانگ رہے ہو، دوسروں سے؟
دوسروں سے کرنا کا مطلب ہے اللہ کے احسان کا انکار کرنا. اور پھر پیج کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو اللہ کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ پر ایمان آ جائے، جیسا کہ اللہ پر ایمان لانے کا حق ہے. اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ہم اس پہ جس طرح سے ایمان لے کر آئے، جس یقین کے درجے میں ہم ایمان لے کر آئے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرما کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی نیک توفیق سے ہی ہمیں ایمان آ سکتا ہے اس درجے میں جس درجے میں اللہ چاہتا ہے. اگر ہمیں ایمان آ جائے تو ہمارے نہ ڈر ہے نہ خوف ہے ہمارے دل میں. جس کے ساتھ اللہ ہو، جس کا مددگار اللہ ہو، اسے پھر کس چیز کا ڈر، اسے پھر چیز کا خوف ہو. تو بس یہی ہے کہ جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنا ہے قرآن کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے، ذکر کے ذریعے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ سے نہیں ہو پاتا، جیسے قرآن کی تلاوت جس طرح سننی ہوتی تھی اس طرح سے مجھ سے نہیں ہو پاتی تھی، تو میں لگا لیتی تھی تلاوت. آپ اس کی آواز، ان کی آواز میں لگا لیں، عبداللہ جوہانی صاحب کی آواز میں. ٹھیک ہے. تو تلاوت لگا لیا کرے سورہ بقرہ سے، جو ہے سورہ فاتحہ اور پھر سورہ بقرہ. تو بس آپ لگا لیا کریں تلاوت اور اسپیکر پہ لگایا کریں. اور مجھے یہ ہوتا ہے کہ یار اگر مجھ سے کچھ نہیں ہو رہا تو میں بالکل ہی سننا چھوڑ دوں، تو یہ کیا بات ہوئی. تو میں لگا لیتی ہوں، میں سنتی بھی رہتی ہوں، میرا دماغ اگر ڈائیورٹ بھی ہوتا ہے تو پھر میں دوبارہ سے لے کر آتی ہوں مائنڈ. اور الحمدللہ اس سے مجھے فائدہ بھی ہو رہا ہے. اور کسی نہ کسی طرح سے عادت تو ڈالنی ہے نا قرآن سننے کی. تو بس اللہ کا شکر ہے کہ جو ہے نا میں کوشش کر رہی ہوں، اور اللہ تعالیٰ میری مدد بھی کر رہا ہے. پہلے سے زیادہ میں قرآن ماشاءاللہ سے سننے لگی ہوں، پڑھنے لگی ہوں. اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے. بس اللہ تعالیٰ یقین کے درجے میں ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے کہ ہم جس طرح سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا حق ہے نا، اس طرح سے ہم اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اس طرح سے ایمان لے کر آئے جس طرح سے اس پر ایمان لانے کا حق ہے. ہم اللہ کا حق تو نہیں ادا کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایٹ موسٹ جتنا ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلیں، ہم ضرور چلیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ for listening guys. Thank you so much. I'm not an alma, so may Allah forgive me for all my mistakes and all the sins. جزاک اللہ for listening. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ guys.